शादी के 1 माह बाद मेरा शौहर दुबई चला गया। मेरा हमल ठहर चुका था। मेरी सास और नंदों ने घर का काम करना छोड़ दिया ताकि सारे काम मुझे करना पड़े और मेरा हमल ज़ाया हो जाए। मैं सख्त गर्मी में काम करती और एक दिन दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। सास ने मेरे शौहर को फ़ोन किया कि तुम्हारी बीवी बच्चा ज़ाया करवा आई है। वो पागलों की तरह वापस आया और बेहोशी की हालत में मुझे अस्पताल ले गया। तो सास नंदे बहुत खुश हो रही थी कि अब मेरे लिए रिश्ता आया। तो पूरे घर में हलचल सी मच गई, क्योंकि मेरे लिए रिश्ता आना ही एक बड़ी बात थी और उसकी बुनियादी वजह मेरा सांवला रंग था, जिसकी वजह से लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आना ही नहीं चाहते थे। और मुझे हमेशा यही महसूस होता था कि मेरा रंग मेरी खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन अचानक एक दिन जब मेरी खाला ने बताया कि उनके किसी जानने वाले ने मेरे लिए रिश्ते की बात की है, तो मेरी माँ हैरान रह गई और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मेरी माँ बार बार खाला से पूछने लगी कि क्या तुम सच कह रही हो और क्या वाकई उन्होंने हमारी फायजा के लिए ही रिश्ते की बात की है, या फिर कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हुई। क्योंकि माँ को डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरी छोटी बहन सवेरा को देखा हो और मेरी जगह उसका नाम ले लिया हो। मेरी माँ ने मेरी छोटी बहन सवेरा का नाम लिया तो खाला ने झट नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ फायजा का नाम ही लिया है, बल्कि उनके पास फायजा की तस्वीर भी मौजूद है। उन्होंने फायजा को किसी शादी की तकरीब में देखा था और वहीं पर उन्होंने उसे पसंद कर लिया था। ये सुनना था कि मेरी माँ की खुशी की इंतहा न रही और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। मेरी माँ ने फौरन खाला से कहा कि अगर वो लोग अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो तुम उन्हें हमारे घर बुलवा लो ताकि हम उनसे बात कर सकें। खाला ने जवाब में कहा कि मैं ज़ाती तौर पर तो उन्हें नहीं जानती, क्योंकि वो मेरे ससुराल के दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं उनसे बात कर लेती हूँ और जब वो लोग घर आ जाएंगे तो उनके बारे में मज़ीद मालूमात भी होती रहेगी। मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मेरा घर बस जाए, क्योंकि मेरे साथ की तकरीबन सभी लड़कियां शादीशुदा हो चुकी थीं और अब तो वो 2-2 बच्चों की माएँ भी बन गई थीं। लेकिन मैं अभी तक अपनी दहलीज पर बैठी अपनी सांवली रंगत को रो रही थी और सोच रही थी कि क्या वाकई मेरा भी अपना घर होगा जहां मैं सुकून से रह सकूंगी। मुझे तो ये ख्वाब जैसा लग रहा था, क्योंकि माजी में कई बार ऐसा हुआ कि रिश्ते वाले आए और सिर्फ मेरे रंग की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी और मैं हर बार अंदर से टूट जाती थी। अब जब ये खबर मिली तो मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी और मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है और अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। घर के तमाम अफराद इस खबर से बहुत पुरजोश थे और सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन मैं एक कोने में बैठी ये सब सुन रही थी और सोच रही थी कि क्या ये लोग वाकई मुझे कबूल कर लेंगे या फिर ये भी वैसे ही लोग होंगे जो सिर्फ दिखावा करते हैं और बाद में रंगत के ताने देते हैं। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे जो उसकी खुशी की गवाही दे रहे थे, क्योंकि वो एक माँ होने के नाते मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र करती थी और अब उसे ये उम्मीद हो गई थी कि शायद उसकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हाथों में होगा। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी और अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करना चाहती थी। घर का माहौल एकदम से बदल गया था और सब खुशी में मुब्तला थे, लेकिन मेरा दिल फिर भी किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था कि कहीं ये खुशी भी अधूरी न रह जाए और मुझे फिर से इसी मायूसी का सामना न करना पड़े जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने उस दिन खुदा से बहुत दुआ की कि ये रिश्ता कामयाब हो जाए और मुझे वो खुशियाँ मिल सकें जिसकी मैं हमेशा से तमन्ना करती आई थी। मेरी माँ ने मुझे देखा और मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो और अल्लाह पर भरोसा रखो। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला और मैंने सोचा कि ज़िंदगी में रंगत से ज़्यादा इंसान की सीरत अहम होती है और अगर वो लोग मुझे मेरी सीरत की वजह से पसंद कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उस दिन से ही खुद को तब्दील करने की कोशिश शुरू कर दी और अपनी सोच को मस्बत रखने का फैसला किया ताकि मैं इस नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार कर सकूं और अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों का खैर मुकद्दम कर सकूं। मैं उस वक्त बहुत जज्बाती थी और अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतने सालों की तन्हाई और तानों के बाद ये पहला मौका था जब मुझे किसी ने अपनी पसंद का इजहार किया था और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि अब जो भी होगा वो बेहतरी के लिए ही होगा और मेरी ज़िंदगी के अंधेरे ख़त्म होने वाले हैं और अब मुझे सिर्फ अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र थी।
کہ کیسے میں اس نئے رشتہ داروں کے دلوں میں اپنی جگہ بناؤں گی اور خود کو ثابت کروں گی کہ میں صرف ایک سانولی لڑکی نہیں ہوں بلکہ ایک اچھی بیوی اور اچھی بہو بھی بن سکتی ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا سکتی ہوں۔ اور یہ سب سوچ کر میں بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ خالہ نے ان سے بات کی اور پھر اماں کو بتایا کہ وہ لوگ 2 ہفتے بعد ہمارے گھر آئیں گے، اور اس خبر کو ملتے ہی میرے گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں اماں نے نہ جانے کون کون سے گھریلو ٹوٹکے مجھے استعمال کروائے تھے، جس سے نہ صرف میری رنگت تھوڑی بہتر ہوئی تھی بلکہ میرا چہرہ بھی قدرتی طور پر چمکنے لگا تھا۔ اماں نے ان 2 ہفتوں میں مجھے باورچی خانے میں قدم تک نہیں رکھنے دیا تھا تاکہ میرے ہاتھ خراب نہ ہوں اور میں ہر وقت تر و تازہ نظر آؤں۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب لڑکے والوں نے ہمارے گھر آنا تھا، تو صبح سے ہی گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ باورچی خانے سے طرح طرح کی خوشبوئیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ اماں نے ہر وہ چیز بنانی تھی جو ان کی بساط میں تھی اور جس سے وہ مہمانوں کے سامنے خود کو سرخرو کر سکتی تھیں۔ اس کے بعد شام کے وقت جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو اماں نے مجھے سلیقے سے ایک ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنایا اور کہنے لگی کہ فائزہ بیٹا، سر پر دوپٹہ ضرور رکھنا، اپنی نظریں ہمیشہ نیچی رکھنا اور بس دھیمی آواز میں ہی ہر سوال کا جواب دینا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کر لیں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور پہلی بار مجھے یوں شدت سے احساس ہوا کہ واقعی بیٹی اس معاشرے میں کسی بوجھ کی طرح ہے جسے ماں باپ جلد از جلد اپنے سر سے اتار دینا چاہتے ہیں۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اماں نے جیسے میرے دل کا حال پڑھ لیا تھا، وہ فوراً ہی مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی، بیٹی میں بس یہی چاہتی ہوں کہ دوسری لڑکیوں کی طرح تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور تمہارا بھی اپنا ایک گھر ہو، اسی لیے میں اتنی کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح تم اپنے نئے گھر میں سکون سے رہ سکو۔ پھر اماں نے میری چھوٹی بہن سویرا کو سختی سے ہدایت کی کہ تم کسی بھی صورت مہمانوں کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ صرف اور صرف فائزہ کو دیکھیں اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی توجہ نہ جائے۔ اماں ہم دونوں کو ضروری ہدایات دیتی ہوئی ڈرائنگ روم میں چلی گئی تھیں، جہاں مہمان آ کر بیٹھ چکے تھے اور وہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے یا محض ایک خواب ہے جس کی تعبیر مجھے شاید ہی نصیب ہوا۔ اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میں اس وقت صرف ایک گٹھ پتلی کی طرح محسوس کر رہی تھی جسے صرف سجا سنوار کر پیش کیا جا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں یہاں سے باہر نکل گئی تو میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو جائے گا جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسا ہوگا اور کیا وہاں مجھے وہ عزت اور سکون ملے گا جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں خدشات تھے، لیکن میں اپنی ماں کی خاطر ان سب کو ایک طرف کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میری بھلائی چاہتی تھی۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی اور میں دروازے کے پیچھے کھڑی مہمانوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تو میں سہم گئی اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میری رنگت کی وجہ سے انہوں نے پھر وہی رد عمل دیا تو میں کیسے برداشت کروں گی، لیکن پھر میں نے ہمت کی اور سوچا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے اور مجھے اب اس امتحان سے گزرنا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں آنے والی یہ ہلچل ختم ہو سکے اور میں بھی اپنی ایک الگ پہچان اور گھر بنا سکوں۔ باہر سے اماں کی آواز آئی جس میں وہ مہمانوں کی تواضع کر رہی تھی اور مجھے بلانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر آئینے میں خود کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے میرا نام پکارا تو میں سر جھکائے چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ میرے سامنے ایک عورت اور اس کی 2 بیٹیاں بیٹھی تھیں اور ایک دوسرے صوفے پر ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ مجھے یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لڑکا خود چل کر ہمارے گھر آ جائے گا، کیونکہ ہمارے روایتی خاندان میں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں بری طرح گھبرا گئی تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے ایک جھکی ہوئی نظر اس لڑکے کی طرف ڈالی تو اس کی نگاہیں پوری طرح مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پھیپھڑے ساکت ہو گئے ہوں اور میں اب سانس نہیں لے سکوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو مسلنا شروع کر دیا اور اپنے پاؤں چھپانے کی کوشش کرنے لگی کہ جیسے میں اپنی رنگت کو اس کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے چھپا لوں گی۔ پھر وہ عورت اور اس کی بیٹیاں بس سرسری سا مجھ سے سوال جواب پوچھنے لگی۔ ان کا انداز کافی روکھا سا تھا اور اس کے بعد اماں نے مجھے اشارے سے واپس اندر بھیج دیا تھا۔
پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد اماں خوشی سے جھومتی ہوئی آئیں اور آ کر میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی تیری تو قسمت کھل گئی ہے فائزہ، کہتے ہیں نا کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اس لڑکے نے خود تجھے پسند کیا ہے اور اب اس کے گھر والے باقاعدہ رشتہ لے کر آئے ہیں۔ تجھے معلوم ہے وہ لوگ جاتے جاتے ہاں کر کے گئے ہیں۔ وہ تو سچ مچ ہتھیلی پر سرسوں جما رہے تھے کیونکہ انہیں شادی کی تاریخ کی بہت جلدی ہے، کیونکہ وہ لڑکا جو ہے وہ دبئی کا ویزا اپلائی کر چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے دبئی جانے سے پہلے ہی ہماری شادی ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے میری پوری دنیا ایک پل میں بدل گئی ہے۔ ایک طرف شادی کی خوشی تھی تو دوسری طرف اس بات کا خوف کہ یہ سب کچھ کتنی جلدی ہو رہا ہے۔ کیا میں اتنی جلدی اس نئی زندگی کے لیے تیار تھی؟ کیا وہ لوگ واقعی مجھے دل سے قبول کر رہے تھے یا صرف اس لڑکے کی ضد تھی جس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر پسند کر لیا تھا؟ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو بہت زیادہ خوش تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو خوشی کے تھے یا اس بوجھ کے اتر جانے کے جس کا وہ ہمیشہ سے ذکر کیا کرتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا پریشان، کیونکہ جس سانولی رنگت کو لے کر میں ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہی، اسی رنگت نے آج ایک انجانے شخص کو متاثر کر دیا تھا۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ نے تیری سن لی ہے۔ لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ کیا شادی کے بعد بھی میرا یہ رنگ ان کے لیے مسئلہ بنے گا یا وہ اسے قبول کر لیں گے؟ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے ذہن سے ان وسوسوں کو نکال دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ گھر کے باقی افراد میں بھی ایک عجیب سی سرگرمی شروع ہو گئی تھی۔ سب کو جلدی تھی کہ یہ رشتہ پکا ہو جائے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میرے دل کی کیفیت ایک بند دروازے جیسی تھی جس کے پیچھے مجھے اپنی زندگی کا ایک نیا اور انجانا راستہ نظر آ رہا تھا جس پر مجھے تنہا چلنا تھا اور اپنے نئے گھر میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ ماں کے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لڑکا دبئی جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے میری زندگی کی رفتار کو یکدم تیز کر دیا تھا اور اب میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اس رشتے کے بارے میں کچھ اور سوچ سکوں۔ لیکن پھر بھی میں نے دل میں ایک عزم کیا کہ اگر یہ شادی ہو رہی ہے تو میں اس میں اپنا بہترین کردار ادا کروں گی اور خود کو ثابت کر کے رہوں گی کہ رنگ چاہے جیسا بھی ہو، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اور اسی سوچ نے مجھے تھوڑی ہمت دی اور میں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں اپنی ماں کی خوشی کو ٹھکرا سکتی تھی جو برسوں سے میری شادی کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اب سب کچھ اللہ پر تھا اور میں خاموشی سے آنے والے دنوں کا انتظار کرنے لگی۔ ابا نے لڑکے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھی اور وہ اس رشتے سے پوری طرح مطمئن تھے۔ پھر شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی ہی طے کر دی گئی تھی اور اسی دوران پتہ چلا کہ اسفند کا ویزا بھی لگ کر آ چکا ہے اور اسے وہاں دبئی میں ایک بڑی کمپنی میں نوکری ملی تھی اور وہ شادی کے بعد جانے والا تھا۔ گھر میں ایک دم ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ سویرا کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ ہر وقت اچھلتی کودتی اماں کے ساتھ بازار جاتی رہتی۔ اماں نے تو میرے گھر سے نکلنے پر پابندی ہی لگا دی تھی، بس وہ کبھی میرے منہ پر اپٹن لگاتی تو کبھی بیسن کا لیپ کر دیتی۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شادی آنے تک وہ مجھے نکھار کر رکھ دیں اور میرے رنگت کے داغ دھبوں کو ختم کر دے۔ 2 مہینے بہت تیزی سے گزر گئے تھے اور پھر وہ دن آ گیا تھا جب میں دلہن بن کر بیٹھی تھی اور پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اب میں پرائی ہونے جا رہی ہوں۔ میرا نکاح ہو چکا تھا لیکن اسفند کے سٹیج پر آنے سے پہلے میری نندیں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی اور پھر میری ایک نند نے آہستہ سے دوسری نند کو کہا کہ پتہ نہیں بھائی نے اسے کیا دیکھ کر پسند کر لیا ہے۔ ہمیں تو سویرا زیادہ پسند آ گئی تھی لیکن بھائی کی خاطر اب اسے مجبوری میں لے کر جانا پڑ رہا ہے۔ میری تو سہیلی اور دوست بھی میرا مذاق اڑا رہی تھی کہ تمہارا بھائی اتنا خوبصورت اور ہینڈسم ہے، تم نے یہ کیسی بھابھی پسند کر لی ہے۔ وہ مدھم آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر یہ باتیں مجھے سنانا چاہتی ہیں تاکہ مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہو سکے۔ نکاح کے چند لمحوں بعد ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ جو لوگ مجھے ساتھ لے کر ابھی تک خوش نہیں ہیں وہ بعد میں مجھے اپنے گھر میں جگہ کیسے دیں گے اور کیا وہاں میرا جینا دوبر تو نہیں ہو جائے گا۔ میرے دل میں اٹھنے والی یہ لہریں بہت تکلیف دہ تھیں کیونکہ شادی کا دن جو ہر لڑکی کے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے وہ میرے لیے ایک ذہنی اذیت بن گیا تھا۔
नंदों के अल्फाज मेरे कानों में कांटों की तरह चुभ रहे थे और मैं सर झुकाए खामोश बैठी अपनी तकदीर को कोस रही थी। क्या वाकई मैं असफंद के मायार के मुताबिक नहीं थी? क्या उसकी पसंद पर सवाल उठाकर वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थी? मेरे दिमाग में ये ख्यालात एक गर्दाब की तरह घूम रहे थे। मैंने सोचा कि क्या ये लोग मुझे कभी भी अपना समझेंगी या फिर पूरी जिंदगी मुझे इसी हकारत भरी नजरों से देखा जाएगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख कर सबको बता दूं कि मैं भी एक इंसान हूं और मेरे अंदर भी जज्बात हैं, लेकिन मैं कुछ न बोल सकी क्योंकि खामोशी ही मेरा वाहिद सहारा थी। अम्मा ने मुझे बहुत संवारा था ताकि मैं खूबसूरत लगूं, लेकिन उन नंदों की बातें मेरी तमाम तर सजावट को मांद कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी इज्जत रखना और मुझे उस घर में सुकून अता करना जहां मैं कदम रखने वाली हूं। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये यकीन होने लगा था कि मेरी आने वाली जिंदगी बहुत कठिन होगी, क्योंकि जिस सफ़र का आगाज़ तनकीद से हो रहा हो उसका अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा जो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और सोचा कि असफंद तो कुछ दिनों बाद दुबई चला जाएगा, फिर मैं इन लोगों के दरमियान कैसे रहूंगी जिन्होंने मुझे पहली मुलाकात में ही मुस्तरद कर दिया था। मैंने अपनी नंदों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था क्योंकि उनके चेहरे पर मौजूद तंजिया मुस्कुराहटें मुझे पहले ही बहुत कुछ बता रही थी। मैं बस उस वक्त उस स्टेज से उतर जाना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि अब मैं इस घर का हिस्सा बन चुकी थी और मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। ये तमाम बातें मेरे जहन में बिजली की तरह गूंज रही थी और मैं इस शादी की रात को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश समझने लगी थी। मुझे अब सिर्फ इस बात का इंतजार था कि ये रस्में जल्द खत्म हों ताकि मैं इस दुख भरी दुनिया से निकलकर अपने नए घर में जा सकूं, जहां शायद असफंद की मोहब्बत मुझे इन तमाम तलखियों को भुलाने में मदद देगी। मैंने दोबारा अल्लाह से इल्तिजा की कि वो मेरी मुश्किलात को आसान कर दें और मुझे उस घर में इज्जत और सुकून नसीब करे, क्योंकि मैं अब सिर्फ असफंद की बीवी थी और इसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं था। और यही सोच मुझे हिम्मत देती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे असफंद की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करना है और अपनी नई जिंदगी को एक नई सिमत देनी है, चाहे रास्ता कितना ही पथरीला क्यों ना हो, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही मैं हार मानने वाली थी। मैंने अपने आंसुओं को जब्त किया और एक गहरी सांस लेकर इस नई जिंदगी के चैलेंज का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो रस्मों के नाम पर कुछ भी ना हुआ और मेरी नंदों ने डायरेक्ट मेरे शोहर से पैसे ले लिए और ये कह दिया कि हम बहुत थके हुए हैं इसलिए कोई रस्म नहीं कर सकते। मुझे खामोशी से मेरे कमरे में बैठा दिया गया जिसे असफंद ने बहुत ही प्यार और मेहनत से सजाया था और उस कमरे की तकरीबन हर चीज़ ही वैसी थी जैसे मुझे पसंद थी। जब असफंद मेरे पास आए तो उनकी मोहब्बत ने ये साबित कर दिया कि वाकई दुनिया में रंगत कोई मायने नहीं रखती। वो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह डूबे हुए थे। उनका लहजा, उनका अंदाज और उनकी हर हरकत से मेरे लिए मोहब्बत झलक रही थी और चंद लम्हों में ही मैं अपने ससुराल में होने वाली सारी तलखियों को भुलाकर खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझने लगी थी। उसके बाद असफंद के साथ गुजरने वाले वो 2 महीने मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन दिन साबित हुए। मैं अपना सारा वक्त असफंद के साथ गुजारती। हम घूमते फिरते और घर के कामों में थोड़ी बहुत मदद करके हम बाकी वक्त अपने लिए निकाल लेते थे। उसके बाद वो मुझे कभी शॉपिंग के लिए ले जाते, कभी तफरीह के लिए और कभी मुझे महंगे तोहफे ला कर देते। असफंद के होते मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ था कि जिंदगी में कभी कोई मुश्किल भी आ सकती है या कोई रिश्ता इतना जहरीला भी हो सकता है। मेरी सास और नंदों का रवैया भी मेरे साथ उस दौरान बहुत अच्छा रहा था और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरान कुन थी, क्योंकि शादी की स्टेज पर जिन नंदों ने मेरे खिलाफ बातें की थी वो हरगिज भी वैसे साबित नहीं हुई, बल्कि उसके बरक्स वो बढ़ चढ़ कर घर के तमाम काम खुद करती थी और मेरे कपड़े तक इस्त्री कर देती थी। अक्सर तो मेरी छोटी नंद मेरे पाँव भी दबाती और अपने भाई से कहती कि आपके जाने के बाद हम भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और ये सब देखकर मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि मेरे दिल के सारे वसवसे गलत साबित हो गए थे और शायद मैंने उनके बारे में पहले ही बहुत बुरा सोच लिया था। मुझे लगा कि ये लोग वाकई बहुत अच्छे हैं और मुझे सिर्फ गलत फहमी हुई थी। वो दिन मेरे लिए किसी ख्वाब की मानिंद थे जहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। असफंद के साथ मेरा रिश्ता बहुत मजबूत होता जा रहा था और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। घर में हर कोई मुझे एहतराम और मोहब्बत से देखता था और मैं अपने ससुराल में घुल मिल गई थी। मुझे महसूस होता था कि मेरी सांवली रंगत अब किसी को नजर नहीं आती क्योंकि मेरी शख्सियत और असफंद की मोहब्बत ने हर कमी को पूरा कर दिया था। मैं अक्सर सोचती थी कि लोग क्यों कहते हैं
کہ سسرال میں بہویں خوش نہیں رہتی، کیونکہ میرے ساتھ تو سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ ساس اور نندیں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھیں اور میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتی تھی، اور جب میں دیکھتی کہ وہ لوگ میری کتنی عزت کرتے ہیں تو میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ جاتے تھے۔ اسفند کا دبئی جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ وقت نزدیک آ رہا تھا میرے دل میں ایک اداسی پیدا ہو رہی تھی، لیکن سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر میرا ڈر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اسفند کے جانے کے بعد بھی یہ لوگ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا وہ ابھی کر رہے ہیں۔ میں اپنی خوشیوں میں اتنی مگن تھی کہ مجھے زندگی کی تلخ حقیقتوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اور میں یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب میری ساری زندگی اسی طرح ہنستے مسکراتے گزر جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکثر سوچتی کہ کیا ایک ساملی لڑکی کے لیے واقعی اتنی خوشیاں ممکن ہیں، اور کیا میرا یہ نصیب سچ میں بدل چکا ہے، یا یہ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہے جو مجھے بعد میں سمجھ آئے گا۔ لیکن اس وقت میرے دل میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ ہر چیز میرے سامنے صاف تھی، اور میں اس محبت کے سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر اور اتنا اچھا سسرال دیا جہاں میری کوئی شکایت نہیں تھی، اور سب کچھ میری مرضی کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ 2 مہینے میری زندگی کے سنہری ترین دن تھے جنہیں میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی اب بالکل مکمل ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ بس میں اسفند کے ساتھ اسی طرح خوش رہنا چاہتی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی جسے اللہ نے پورا کر دیا تھا۔ میں بہت پرسکون اور مطمئن تھی کہ اب میرے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ اسفند اور اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ میری حفاظت کر رہے تھے، جس سے میرا حوصلہ اور بڑھ گیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو اس نئے گھر میں پوری طرح ڈھال لیا تھا۔ اور اب مجھے صرف اور صرف اپنی آنے والی خوشگوار زندگی کے بارے میں ہی خیال آتا تھا، جس کی بنیاد اسفند کی محبت پر رکھی گئی تھی، اور میں بہت پر امید تھی کہ آنے والا وقت بھی اسی طرح سکون سے گزرے گا اور ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہمارے درمیان محبت کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ پھر میری زندگی کا وہ مشکل وقت آ گیا جب مجھے اپنے اسفند کو الوداع کہنا تھا۔ وہ اپنا سامان باندھ چکا تھا اور نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے بھی مجھے چھوڑ کر جانا اتنا ہی مشکل تھا جتنا میرے لیے تھا۔ اس نے مجھے بہت پیار سے دیکھا اور مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ وہ جلد واپس آئے گا یا مجھے بلا لے گا۔ اس کا دل بھی مجھ سے جدا ہونے کو تیار نہیں تھا، لیکن حالات اور مستقبل کی بہتری کے لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلا میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور میرا دل کسی گہری کھائی میں گر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے گھر کی رونق اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہے اور اب یہاں کچھ نہیں بچا۔ اس کے گئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرے لیے زندگی کا مطلب ہی مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی، اس کے بغیر خالی پن کو محسوس کر رہی تھی۔ تبھی میری ساس دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدلے ہوئے تھے، جو پچھلے 2 مہینے میں میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ غصے سے بھرپور تھیں اور انہوں نے آتے ہی میرے سکون کو چکنا چور کر دیا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے غصے سے کہنے لگی کہ کب تک یہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کے جانے کا سوگ مناؤ گی؟ وہ نوکری کرنے گیا ہے، کوئی دوسری شادی کرنے نہیں گیا، اس لیے اٹھو اور جا کر فوراً باورچی خانہ صاف کرو۔ ان کی یہ تلخ باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ ابھی تو 1 گھنٹہ پہلے تک یہی ساس مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی اور میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ان کی آواز میں وہ نرمی اور اپنائیت اب کہیں نہیں تھی جو شادی کی 2 مہینوں پہلے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ باورچی خانے کے بعد گھر کی تفصیلی صفائی شروع کر دو، کیونکہ ان کے مطابق پچھلے 2 مہینوں سے گھر کی صفائی تک ڈھنگ سے نہیں ہوئی تھی اور میں نئی دلہن بن کر صرف عیش کر رہی تھی۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ تمہیں تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، کب تک نئی دلہن بن کر یہاں بیٹھی رہو گی؟ آج سے تمہیں ہی گھر کی تمام صفائی ستھرائی دیکھنی ہوگی تاکہ شوہر کے جانے کا غم تمہیں تھوڑا کم ستائے۔ یہ سن کر میں اندر تک کانپ گئی، کیونکہ یہ وہی ساس تھی جو مجھے کام کرنے سے روکتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ آج ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں، جیسے انہوں نے صرف کام کروانے کے لیے ہی اپنے بیٹے سے بیاہا تھا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا انتقامی جذبہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اس لمحے سمجھ آ گیا
کہ جو نندے پہلے مجھ سے اتنی محبت جتاتی تھیں وہ سب ایک منصوبہ تھا جو اسفند کی موجودگی تک ہی محدود تھا۔ ان کا مقصد مجھے اس گھر میں لانا تھا تاکہ وہ خود اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو سکے، اور اب جب کہ اسفند جا چکا تھا تو انہوں نے اپنے اصلی چہرے دکھانا شروع کر دیے تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میری ہمت جواب دے رہی تھی، مگر ساس کی موجودگی میں مجھے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا۔ میرے دل میں اسفند کی کمی کا جو درد تھا وہ اب ایک اور بڑی مصیبت میں بدل چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اسفند کو فون کر کے بتا دوں، لیکن وہ تو ابھی ابھی گھر سے نکلا تھا اور سفر کی صحبتوں میں ہوگا، اس لیے میں اسے مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنے آنسو پہنچے اور باورچی خانے کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں ڈھیر سارا کام میرا انتظار کر رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میری نئی اور مشکل زندگی کا اصل آغاز ہوا تھا، جس میں مجھے ہر قدم پر خود کو ثابت کرنا تھا اور ان لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرنا تھا جنہیں میں اپنے سگے رشتہ دار سمجھ بیٹھی تھی۔ میری زندگی اب ایک امتحان گاہ بن چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اللہ سے مدد مانگوں اور صبر کا دامن تھامے رکھوں، کیونکہ اب میرے پاس اسفند کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جو میری بات سن سکے یا مجھے سمجھ سکے۔ میں نے سر جھکا کر کام شروع کر دیا اور ہر کام کے ساتھ مجھے اسفند کی یاد اور زیادہ شدت سے ستانے لگی، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس گھر میں اپنا وقار برقرار رکھوں گی اور کسی کو یہ موقع نہیں دوں گی کہ وہ میری وجہ سے اسفند کو کوئی شکایت کر سکے۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تاکہ میرا ذہن کسی اور کی طرف نہ جائے، لیکن دل میں اٹھنے والے سوالات مجھے ہر وقت پریشان کر رہے تھے کہ کیا یہ سب صرف آج کا رویہ ہے یا میری آنے والی پوری زندگی اب اسی طرح کے کاموں اور تانوں میں گزرے گی جس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، اور میری ساری خوشیاں ایک لمحے میں بکھر کر رہ گئی تھی، اور میں اب صرف اور صرف اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ یہ کیسا کڑا امتحان ہے جس کا سامنا مجھے اسفند کی غیر موجودگی میں کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے اور پھر ایک ہفتے بعد مجھے وہ خبر ملی جس نے میری پوری دنیا بدل دی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ہر وقت سر چکراتا رہتا تھا اور شاید الٹیوں نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا، اور پھر جب میں ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر جیسے ہی میری ساس کو ملی تو ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ وہ فوراً مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگی، خبردار جو اسفند کو ابھی اس بارے میں کچھ بھی بتایا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا پردیس میں پریشان ہو، اور پھر تجھے بھی تو پتا ہے کہ وہ ابھی واپس نہیں آ سکتا، اس لیے اسے کچھ نہ کہنا، پہلے ہی بڑی منتوں مرادوں کے بعد اس کا ویزا لگا ہے۔ ساس کی یہ سخت باتیں سن کر میرا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ میں سب سے پہلے یہ خوشی اسفند کے ساتھ ہی بانٹنا چاہتی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور اس خبر پر سب سے زیادہ حق اسی کا تھا، لیکن ساس کی دھمکی نے مجھے خاموش کر دیا اور میں اندر ہی اندر گھٹنے لگی۔ البتہ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے یہ خوشخبری ضرور بتائی تھی۔ میری ماں اسی شام مٹھائی لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس پر بھی میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی اور مجھے تانا دیا کہ کتنی جلدی اپنی ماں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، کیا تم خود کو سنبھال نہیں سکتی تھی؟ اس دن کے بعد سے میری طبیعت مستقل خراب رہنے لگی، لیکن گھر میں کسی کو میرا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ میں صبح سے رات تک کاموں میں جٹی رہتی تھی اور جب تھک کر چور ہو کر اپنے کمرے میں آتی تو سر چکرانے کی وجہ سے ایسے ہی بستر پر گر جاتی تھی۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، بس سارا دن ایک ہی کام تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میری نندوں نے تو اب گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت سائٹ پر بیٹھی رہتی تھی اور میں اپنی حالت غیر ہونے کے باوجود پورے گھر کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، اور پھر وہ پرانے دن لوٹ آئے جب میری سانولی رنگت پر مجھے تانے دیے جاتے تھے۔ وہ تانے دوبارہ میری زندگی کا حصہ بن گئے تھے، یہاں تک کہ اب تو انہوں نے مجھے جادوگرنی کا لقب بھی دے دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اسفند پر کالا جادو کر کے اسے پھنسایا ہے اور اب میں اپنی نسل بڑھا کر اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی یہ باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح لگتی تھی۔ میں ایک ایسی حالت میں تھی جہاں مجھے آرام کی ضرورت تھی، لیکن مجھ سے مشقت لی جا رہی تھی۔ میں اپنے پیٹ میں پلنے والی ننھی سی جان کو بچانے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن ساس اور نندوں کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سفاک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے بھاری کام بتاتی تھی تاکہ میری طبیعت مزید بگڑے اور میں اپنی کمزوری کی وجہ سے گر پڑوں، لیکن میں سب کچھ صبر سے سہتی رہی، اس امید پر کہ کبھی تو ان کا دل پگھلے گا اور وہ مجھے میری اس حالت میں سمجھیں گی، مگر ان کے دلوں میں تو میرے لیے صرف نفرت کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ میں اکثر رات کے اندھیرے میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ کیسی زندگی ہے جہاں میرا اپنا خون بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں نے خود کو اس گھر کا ایک ایسا قیدی سمجھ لیا تھا
جس کی کوئی شنوائی نہیں تھی، اور اسفند سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے میں تنہائی کے جس قرب سے گزر رہی تھی اسے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ اس بچے کو سلامت رکھے اور مجھے اس امتحان میں کامیاب کرے، کیونکہ اب میرا جینا مرنا اس بچے کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ لیکن میرے ارد گرد کے لوگ مجھے ہر لمحہ ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے تھے، اور میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ کر وہ مجھ پر مزید ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ گھر کی وہ نندیں جو شادی کے کچھ دن پہلے میرے پاؤں دبایا کرتی تھی، اب مجھے دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیتی تھی اور گھر کے کاموں کا سارا بوجھ مجھ پر ڈال کر خود آرام سے بیٹھی رہتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اب میں صرف فائزہ نہیں رہی تھی بلکہ میں ایک ماں بننے والی تھی، اور یہی احساس مجھ پر ہر ظلم سہنے کی طاقت دے رہا تھا۔ 2 مہینے تیزی سے گزرے تھے، اور پھر ایک دن شدید گرمی کے عالم میں بھوکی پیاسی صبح سے کام کر رہی تھی کہ تبھی اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میرے پیٹ میں شدید درد کی لہر اٹھی، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے، اور یہ وہ المناک بات تھی جس کی وجہ سے میں چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ میں نے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے تھے، اور میری ساس نے مجھے تسلی دینے کی بجائے بہت سی تلخ باتیں سنائی، اور پھر اس وقت میرے شوہر کو فون کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی بچہ ضائع کروائی ہے اور اب رو رو کر تماشا کر رہی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یہ امید سے ہے، اور اب اس نے خود ہی اپنا بچہ ضائع کروا لیا ہے تاکہ اس کی جوانی اور خوبصورتی برقرار رہے۔ اب تم خود ہی آ کر اپنی بیوی کا اصل چہرہ دیکھ لو۔ میری ساس نے میرے سامنے ہی یہ سب کچھ زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا، اور پھر میں درد اور دکھ کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ شاید مجھے گھسیٹ کر کمرے میں پھینک دیا گیا تھا، نہ کوئی مجھے ہسپتال لے گیا تھا، نہ کسی نے میرے درد کی پرواہ کی تھی۔ اور پھر رات کے وقت اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور مجھے اسفند کی شکل دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں شدید بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا مجھ تک آیا اور مجھے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا تو غصے میں میری ساس نے پھر وہی جھوٹ دہرایا، میں خود جا کر اپنا بچہ ضائع کروا آئی ہوں۔ میں اپنے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن مجھ پہ ذرا سی بھی ہمت باقی نہیں تھی۔ اسفند مجھے لے کر فوراً ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور کہنے لگی یہ بچہ بھی ضائع نہیں ہوا ہے، بلیڈنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن دواؤں سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر نے کچھ کیپسولز وغیرہ دیے تھے جن کے ذریعے سے بلیڈنگ روکی جا سکتی تھی۔ اسفند نے مجھے سنبھالا اور پھر ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میں نے ابورشن کی کوئی کوشش کی، تو ڈاکٹر نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ ان کی حالت تو دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی کھانا تک نہیں دیتا، آپ کو تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ابھی ڈاکٹر نے بہت سی باتیں میرے شوہر کو سنائی اور وہ مجھے لے کر گھر لوٹے۔ میری ساس کو یقین تھا کہ بچہ ضائع ہو چکا ہے اور ان کا بیٹا یقیناً مجھے ہی قصوروار سمجھ رہا ہوگا، لیکن ڈاکٹر کی گواہی کی وجہ سے اسفند کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی، اور دوسرا انہیں میری ذات پر مکمل اعتبار تھا۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور مجھے لے کر کمرے میں بند ہو گئے، اور اگلی صبح وہ خود میرا سارا سامان پیک کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر ہی واپس جاؤں گا، میں نے بہت ارجنٹ میں فلائٹ لی تھی اور صرف تمہاری خاطر واپس آیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر والے تمہارا یہ حال کریں گے۔ میں جلدی ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، لیکن تب تک تم اپنے میکے میں ہی محفوظ رہو گی۔ پھر اسفند نے اپنی ماں اور بہنوں کے خلاف جا کر مجھے میرے میکے چھوڑا تھا اور اگلی ہی فلائٹ سے واپس دبئی چلے گئے تھے۔ میں 3 مہینے اپنے گھر رہی۔ اسفند نے میرا پورا خرچہ باقاعدگی سے بھجوایا، اور پھر 3 مہینے بعد انہوں نے مجھے بھی اپنے پاس دبئی بلوا لیا تھا، کیونکہ ان کی نوکری وہاں کافی اچھی ہو گئی تھی۔ آج میں دبئی میں ایک بہت پرسکون والی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے رکھا ہے اور یہی ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ کبھی کبھی جب میں اپنے ماضی میں جھانکتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ اسفند کے گھر والوں نے مجھ پر اتنے ستم کیوں اٹھائے تھے۔ میں نے تو ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا۔ کیا صرف سانولا ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ مجھے اس کی اتنی بھاری قیمت چکانا پڑی؟ لیکن دوسری طرف جب میں اسفند کی محبت دیکھتی ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ جو لوگ دل سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے رنگ روپ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور وہی میری زندگی کا اصل سہارا ہے۔